अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह मेरा ख़्याल है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आप सबको रहती दुनिया तक खुश रखे और दोनों जहानों की खुशियाँ, कामयाबियाँ और खुशहालियाँ अता फरमाए। मेरे अल्लाह, मेरे नबी की उम्मत में से कोई शख्स ऐसे ना रह जाए जो तही दामन हो, जो तही दस्त हो। सब पे तेरा फजल हो, सब पे तेरा करम हो, सब पे ही तेरी इनायतें हों। हर कोई अपने रब से राज़ी रहे। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। आज का जो हमारा एपिसोड होगा ना, उसमें 2 दुआएं होंगी आपके रिस्क में ज़्यादा बरकत के लिए, और एक ऐसी सूरत होगी जिसके साथ कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, रिस्क बंद हो, कोई तंगी हो, रिश्ते बंद हों, कोई और घर में मुसीबतें, परेशानियां, झगड़े हों, तो उसके लिए उसको कैसे पढ़ा जाए, इंशाअल्लाह ये आज मैं आपको अल्लाह के हुक्म से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ज़रा कोई और छोटी मोटी ज़रूरी बातें जो कि नमाज के मुतल्लक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुहाबा इकराम के मुतल्लक या कोई दीन के मुतल्लक, वो तो हम हमेशा ही करते हैं, वो तो पहले ही करेंगे ना, बाद में अपने मतलब पे भी जाएंगे इंशाअल्लाह। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए गुनाहगारों को बख्शने वाले और ऐबों पर पर्दा डालने वाले अज़ीम रब, हम सब पर अपना रहमो करम फरमा। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। हमें हमेशा सब्र व शुक्र करने वाला बना और हमारी दुनिया और आखिरत को संवार दे। इलाही सुम्मा आमीन। ए रब्बुल आलमीन, तू तो हर चीज़ पे कादर है, लिहाजा सबकी ही दीन और दुनिया संवार दे। बेशुमार दुआएं आपकी खैरियत की तलबगार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सदा खुश व खुर्रम और सेहतमंद रखे। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने गैब के ख़जानों से आपको वो कुछ अता फरमाए जो आप तलब करें। आमीन। और आपके हक़ में बेहतर हो। या रब, ये बेकरीम, हमें हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत और दुआएं लेने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है ना कि हम इस काबिल हो जाएं कि हम अपने वालिदैन के लिए कोई खिदमत, कोई सदका जारिया के काम करें, और अगर वो ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत करें, और हमारे लिए फ़रिश्ते भी दुआ करें, और अल्लाह भी हमारे लिए अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दें। फ़र्ज़ नमाज के बाद अपनी नमाज वाली जगह पर बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करने से फ़रिश्ते हमारे हक़ में रहमत की दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा बंदा जब नमाज के बाद अपनी नमाज वाली जगह पर बैठा रहता है तो फ़रिश्ते इसके हक़ में रहमत की दुआ करते हैं, और इनकी रहमत की ये दुआ होती है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा अरहमहू। ए अल्लाह इसको बख्श दे और ए अल्लाह इस पर रहम फरमा। इससे बड़ी कोई दुआ हो सकती है? नहीं हो सकती ना। हमने पूरी कोशिश के साथ ये दुआ करनी है इंशाअल्लाह। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि पूरी कोशिश के साथ दुआ किया करो? तो फिर इस तरह कहा करो, अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। ए अल्लाह, अपने शुक्र, ज़िक्र और अच्छी इबादत करने पर हमारी मदद फरमा। ये पढ़ा करें, बल्कि इसके साथ ये भी कहा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया, अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका।
اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلیہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ، اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا۔ یہ بھی 7 دفعہ کہا کریں، اور پہلی دعاؤں کو کم از کم 3 دفعہ ضرور پڑھا کریں، اور زیادہ پڑھیں تو یہ آپ کی اپنی خواہش کے اوپر ہے، 3 دفعہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پڑھا کریں اللہم راد الضالتی و ہادی الضلالتی انت تہدی من الضلالتی اردو علیہ ضالتی بقدرتک و سلطانک فانہا من عطائک و فضلک، تاکہ اگر کوئی چیز آپ کی گم گئی ہے، کہیں پھنس گئی ہے، کوئی آپ سے لے کے دے نہیں رہا، تو اللہ اس کو دینے والے کو بھی آسانی دے دے، اور آپ کو بھی وہ چیز یا اس سے بھی بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور ایک پڑھا کریں اللہم اکفناہ بما شئت، اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ کفایت کر ہماری شریر شر کرنے والے لوگوں سے، اور یا یوں کہہ دیا کریں اللہم اکفناہ بما شئت بمن شئت و کیفا شئت، اللہم اکفناہ بما شئت بمن شئت و کیفا شئت۔ اس کے بعد کم از کم 40 بار ضرور پڑھا کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 دفعہ ضرور پڑھا کریں اس کو ہر نماز کے بعد۔ میری ریکویسٹ ہے، اگر حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل سکتی ہے تو جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ ہم سے بھی ضرور راضی ہوگا، اور وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ الجھنیں، وہ گریں جو ہمیں بھی ایسے تنگ کرتی ہیں گویا ہم مچھلی کے پیٹ میں۔ دیکھیں اگر کوئی مقروض ہے تو مچھلی کے پیٹ میں سے بھی برے پیٹ میں ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ بھی اس سے بھی بری پوزیشن میں ہے، اور اگر کسی کے گھر ہر وقت کے جھگڑے ہیں تو وہ بھی مچھلی کے پیٹ سے بھی زیادہ بری کنڈیشن میں ہے، اگر کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، تنگی ہے، تو اگر بیماری ہے سخت تو وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ اس سے برا مچھلی کا پیٹ کیا ہوگا؟ تو آپ ان چیزوں سے نکل آئیں گے، اور اگر آپ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد سے، اور اگر آپ یوں کہیں نا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ چیز کی طاقت ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ 2 اسم اعظم کی آیتیں مل جائیں گی۔ اور اسی طرح کوئی بہت بڑی پریشانی ہے، بہت بڑی الجھن اور غم ہے جس سے آپ کو نجات نہیں مل رہی، تو بخدا پڑھ لیا کریں اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ انشاءاللہ 40-41 دفعہ پڑھ لیا کریں، زیادہ نہیں تو انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلنار بن سکتی ہے تو آپ کے میرے لیے بھی گلنار بن جائے گی۔ اور جو ہم کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک، ہمیں لوگوں کے شر سے محفوظ فرما۔ گھر گھر میں مسئلہ تو یہی ہے نا کہ لوگوں کا شر ہے، لوگوں کا شر ہے، کوئی کہتا ہے نظر ہے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے میاں بیوی کی لڑائی ہے، تو کوئی کہتا ہے سسرال کے ساتھ جھگڑے ہیں، تو کوئی کہتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ساری چیزوں کو سیدھی کر دے، آسان کر دے اور اچھا کر دے۔ ہمیں کسی کے لیے برا نہیں سوچنا، کسی کے لیے، اللہ کا کام ہے، اس کو جیسے بھی کام کو سیدھا کرنا ہے۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ انشاءاللہ بہترین تدبیر کر دے گا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر مکمل قادر ہے، اور اگر وہ کن کہہ کے دنیا بنا سکتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ کن کہہ دے گا، ہمارے لیے بھی فیکون ہو جائے گا۔ بس بھروسہ ضروری ہے۔ کشتیاں جلا دیں، پیچھے کوئی کشتی نہیں ہے، پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں ہے، آگے چلنا ہے اللہ کے راستے پہ، اللہ کے رسول کے راستے پہ، اس پہ یقین رکھ کے انشاءاللہ میں آپ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا کہ جس کی جھولی خالی ہو رحمتوں سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم رحمتیں مانگیں اور وہ رب العزت عطا نہ کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ایک عورت تھی نا بیچاری، وہ بازار میں مانگتی پھر رہی تھی، اور کسی نے اس کو کہا مائی
तू इस उम्र में मांगती फिर रही है, तेरा कोई बेटा नहीं है कि जो तेरी मदद करे? उसने कहा मेरा शौहर मर गया, जो थोड़े बहुत पैसे दे गया था ख़त्म हो गए, तो मैं अब कैसे अपना पेट पालूँ, गुजारा कर रही हूँ। उसने कहा तो तुम्हारा कोई बेटा नहीं है? उसने कहा मेरा बेटा तो है, वो बाहर के मुल्क कमाने के लिए गया है, वो भी थोड़े से पैसे जाने से पहले दे गया था, वो ख़त्म हो गया तो मैं मांग रही हूँ। तो उसने कहा उसने कभी कोई चिट्ठी, कोई फ़ोन, कोई आपको भेजा नहीं है? कहती हाँ, वो चिट्ठी में रंग बिरंगे से कागज़ भेजता है, रंग बिरंगे से, वो मैंने अपने कमरे में चिपका दिए। वो बंदा आ गया देखने साथ, अल्लाह उसका भला करे, कि वो रंग बिरंगी चिट्ठियाँ भला क्या हैं इस औरत के पास, देखूँ तो सही इसका बेटा परदेश से क्या भेज रहा है। आके देखा तो वो ड्राफ्ट थे, पे ऑर्डर के बने हुए वो ड्राफ्ट थे, जो उसने 50 हज़ार से कम कोई नहीं था। उसने अपने कमरे के चारों तरफ उसके भेजे हुए कोई खत या कोई तस्वीरें समझ के चिपकाए हुए थे। उसने कहा ये तुम्हारे पास तो इतना लाखों रुपया है, तुम्हारा बेटा भेज रहा है, हर महीने 50,000, हर महीने 50,000, तो वो सारा ही पड़ा हुआ है। उस बेचारी को इल्म नहीं था। सादगी भी बड़ी चीज़ है जो बंदे को बस, और उसके जमा हो गए बेचारी के चलो इसी बहाने, लेकिन जो उसने परेशानी काटी, और उसको ये भी नहीं पता मैं अपने बेटे को फ़ोन कैसे करूँ। वो चिट्ठी भेजता था और वो कागज़ कलरफुल निकाल के लगा लेती थी बस। अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे, सबके बच्चों। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। अल्लाह तो बहुत बड़ा है, वही है जो हर चीज़ पे मुकम्मल तौर पर कादर है। सुहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक का अपना अपना मकाम। मेरी उम्मत में से उम्मत पर सबसे ज़्यादा रहम करने वाले अबू बकर हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के मामले में सबसे ज़्यादा सख्ती करने वाले उमर बिन ख़त्ताब हैं, अल्लाह के मामले में सख्ती करने वाले, और सबसे सच्ची हया वाले हज़रत उस्मान गनी हैं। अल्लाह की किताब के सबसे बड़े कारी अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, याद रखना है आपने। वरासत के सबसे बड़े आलम ज़ैद बिन साबित है। हलाल और हराम के सबसे बड़े आलम मुआज़ बिन जबल है। हर उम्मत का एक अमीन होता है और इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा बिन जराह है। ये हैं याद रखने की बातें। और 3 दुआएं जो है ना, कहते ज़रूर हजूर पाक ने कहा याद करें और इसे रोज़ अल्लाह ताला से मांगा करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तौबतन नसूह क़ब्लल मौत, ए अल्लाह मौत से पहले मुझे सच्ची तौबा नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नल ख़ातिमा, ए अल्लाह मेरा ख़ात्मा अच्छा करना, अच्छा ख़ात्मा करना। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को दीन पर कायम रखना। कल रात उड़ रहे थे सितारे हवा के साथ और मैं उदास बैठा था अपने खुदा के साथ कि या तो कबूल के तरीके सिखा मुझे या मेरे दिल को बांध दे अपनी रज़ा के साथ। अपनी रज़ा के साथ हमारे दिल को बांध दे तो फिर हमारी दुआओं की कबूलियत में भी कोई बाकी रुकावट नहीं रह सकती, नहीं रहती। अल्लाह के यहाँ ना माल और दौलत की कोई कदर है, ना शान और शौकत की, ना ही हुस्न और जमाल की कोई अहमियत है। मीज़ान में सिर्फ एक चीज़ तोली जाएगी और वो है अमाल, नेक अमाल। याद रखें, नेक अमाल वाला एक ग़ुलाम जन्नत में कर दिया जाएगा, जबकि बद अमल बादशाह जहन्नम की आग में जलेगा। और बद अमल जो काजी, मुनसिब, जज, वो जहन्नम में जलेगा, जिसको अल्लाह ने तराजू दे के बिठाया और वो रिश्वत दे के चंद टकों पे फैसले करता रहा और रिश्वत लेता रहा। अल्लाह माफ़ करे। अपने अमाल का जायज़ा लें इससे पहले कि अमल का वक्त ही गुज़र जाए, फिर तो टाइम ही नहीं रहेगा। तवक्कल क्या है? लेट योर हार्ट ट्रस्ट अल्लाह अलोन टू टेक केयर ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड।
کہاں سے اللہ مدد کرے گا ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ کرے گا، اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ چلیں اب ہم اپنی اس بات کی طرف جاتے ہیں جس کو کہ ہم نے رکھا ہوا ہے نشان لگا کے اپنی ڈائری میں آپ کو بتانا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ آپ کی جو سب سے زندگی میں بڑی مصیبت آپ کو لگے نا، سب سے بڑی مشکل ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے، اس سے نکلنا بہت مشکل ہے، تو لوگ ان کا دل جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے، ان کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ کبھی وہ کہیں چلے جاتے ہیں، کسی جگہ پہ، کسی خانگاہ میں، کسی سر ٹیکنے، کسی سے مانگنے، کسی سے مرادیں مانگنے، اللہ کے سوا ہمیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ ٹرسٹ کریں اللہ آلمائٹی پر، اس کے سوا ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی ہم سے کچھ لے بھی نہیں سکتا۔ ہم کس واقعے سے گزر رہے ہیں اللہ کو علم ہے، یاد رکھیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے اس مصیبت میں؟ آپ نے علم نشرہ پڑھنی ہے۔ کب پڑھنی ہے؟ یا تو فجر کے بعد آپ پڑھ لیں 41 بار، اول آخر 12 بار، 11 دفعہ درود شریف ابراہیم، یا تو فجر کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور جن کے بہت ہی زیادہ مصیبتیں ہیں یعنی بے انتہا، تو وہ 100 دفعہ ایک تسبیح پڑھ لیں، علم نشرہ اول آخر درود شریف۔ اور جس کی ذرا اس سے کم ہے وہ 41 دفعہ پڑھ لیں علم نشرہ۔ اور اگر فجر میں ان کے لیے مشکل ہے، کوئی اور ان کے سبق ہے پڑھنے والے، تو وہ بعد نماز عصر پڑھ لیں۔ آپ دیکھیں اس میں ایک آیت ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور بے شک ضرور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ علم نشرح لک صدرک، اللہ نے کہا کہ ہم نے تیرے سینے سے پہ جو بوجھ تھا اتار نہیں دیے، وَوَضَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہارے ذکر کو بلند کیا، اور جو تمہاری پیٹھ توڑ رہا تھا بوجھ وہ تمہاری کمر سے ہٹا دیا۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا لک ذکرک ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب، بس جب فارغ ہو تو اللہ کی یاد میں لگ جا اور قربانی کر۔ والى ربک علم نشرح لک صدرک ووضعنا لک ذکرک فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کر، شوق کر۔ یہ آپ پڑھیں۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 41 دفعہ یا 101 دفعہ۔ دوسرا، کئی دفعہ کوئی بندہ اتنی مشکل میں ہوتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، جب ان کے دن میں 4 دفعہ روتے ہوئے اور پریشان حال فون آتے ہیں نا، تو میں سمجھتی ہوں کہ دیوانہ جب اپنی مصیبتیں پڑتی ہیں نا تو بندہ پاگلوں کی طرح بن جاتا ہے، چاہے کوئی ہو، چاہے میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کچھ کریں، کچھ پڑھیں، کچھ بتائیں، کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو وہ یہ کرے کہ ایک نماز جس سے کے ساتھ وہ نفل پڑھ سکے، وہ ظہر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، مغرب یا عشاء کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، یا پھر وہ جو چاشت یا اشراق کی نفل نمازیں ہیں یا تہجد کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ تو وہ یہ کرے کہ 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھے، اس کے بعد جس طرح وہ 2 زانو ٹیک کے بیٹھتا ہے نا، ایسے ٹانگیں ایک طرف نکالی ہوتی ہیں عورتوں نے اور مردوں کی پیچھے کو موڑی ہوتی، اسی طرح بیٹھا رہے، اور وہ درود شریف 11 دفعہ درود شریف ابراہیم میں پڑھ کے نا 2 نفل صلاۃ حاجت کے بعد وہ 152 بار علم نشرہ پڑھے، پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھے، اور پھر 2 نفل شکرانے کے پڑھے۔ اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے توفیق دی اور مجھے یہ پڑھنے کی ہمت دی، میں نے یہ پڑھ لیا، پس تو مجھ سے قبول فرما۔ 3 دن اگر وہ پڑھے نا، پھر اگر ہو جائے گا کام انشاءاللہ۔ میں نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ نہ ہوا ہو۔ ہمیں تو اپنے بزنس کے لیے پڑھنی پڑ جاتی، ٹینڈر ہے، جیت جائیں، بس یہی لالچ ہوتا تھا۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ہے، اللہ فتح دیتا تھا ہمیشہ۔ اور آپ اگر فرض کرو کوئی کام نہیں ہوا تو 2-3 دن کا وقفہ ڈال کے پھر اس طرح 3 دن پڑھ، انشاءاللہ آپ کی جھولی اللہ رب العزت بھر دے گا۔ یہ تو ایک ہو گئی۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں رزق کے لیے،
وہ بھی میں نے اللہ کے نام ہیں جو میں نے کافی دنوں سے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ بھی۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، یا لطیف، یا فتاح، یا باسط، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یا اللہ، یا لطیف، یا فتاح، یا باسط، یا غنی، یا مغنی۔ یہ سارے ہیں یا اللہ، اے اللہ، اللہ سے بڑا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ یا لطیف، اے لطف اور مہربانی فرمانے والے۔ یا فتاح، اے رحمت کے دروازے کھولنے والے، یا مشکلات کے کھولنے والے۔ یا باسط، اے بہترین روزی دینے والے۔ یا رزاق، اے رزق دینے والے۔ رزق میں تو سب کچھ ہے نا، صحت رزق ہے، اولاد رزق ہے، اولاد کی اولاد رزق ہے، تندرستی رزق ہے، کام رزق ہے، خوشیاں رزق ہے۔ اچھا، یا غنی یا مغنی، اے غنی کرنے والے اور مغنی کرنے والے۔ مغنی وہ ہوتا ہے جو اتنا غنی اللہ کر دے کہ وہ لوگوں میں بھی بانٹے۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے صبح شام 100 مرتبہ اول آخر درود شریف ابراہیم میں۔ یا اللہ، یا لطیف، یا فتاح، یا باسط، یا رزاق، یا غنی یا مغنی۔ ایک تسبیح صبح شام، ایک فجر کے بعد اور ایک مغرب یا عشاء، میرا خیال مغرب زیادہ مناسب ہے۔ دوسرا آپ پڑھیں یا قوی، یا عزیز، یا ودود، یا مجید، یا عزیز، یا غفار، یا حی، یا قیوم، سلامن، پھر سانس توڑے، قولم من رب الرحیم، سلامن قولم من رب الرحیم۔ اس طرح 100 مرتبہ پڑھیں آپ۔ اس کا مطلب ہے اے زبردست، اے غالب، اے بہت محبت کرنے والے بزرگ، بہت بخشنے والے، قائم، سب کو تھامنے والے، سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے۔ یہ آپ پڑھ لیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یا قوی، یا عزیز، یا ودود، یا مجید، یا عزیز، یا غفار، یا حی، یا قیوم، سلام قولم من رب الرحیم۔ دیکھیں انشاءاللہ تعالی رحمتوں کے دروازے ٹھک کر کے کھل جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جھولیاں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اس کی رحمت سے بھر جائیں گی۔ آپ سے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اپنے کام ہونے سے پہلے اللہ سے کوئی بزنس کر لیں کہ مجھے جو اللہ تو عطا کرے گا میں اس میں سے اپنی بچت میں سے اتنے % اللہ کی راہ میں سفید پوشوں کی مدد کے لیے دوں گا۔ سب سے پہلے اس میں آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے خونی رشتہ دار، آپ کے یا آپ کے ہسبینڈ کے، ایک ہی بات ہے نا، ایک ہی گھر ہے، جب آپ ایک ہیں تو وہ بھی ایک ہیں، تو ان کو، اس کے بعد اس سے اگلے رشتہ دار، اس کے بعد آپ کے گھر میں کام کرنے والے، اس کے بعد باہر کی چیزیں آتی ہیں۔ یاد رکھیں، مسجدیں بھی اللہ نے کیا بہت بنی ہوئی ہیں، یتیم خانے بھی بہت بنے ہوئے ہیں، پھر ان کو پورا کرنے کے بعد اللہ دے تو جو مرضی بنائیں صدقہ جاریہ کے ثواب، کہیں ٹھنڈے پانی کا کوئی کولر لگوا دیں، کہیں پانی نکلوا دیں، کنواں بنوا دیں، کہیں کچھ کس بچوں کو تعلیم دے دیں، کسی کے کوئی 1-2 کمرے بنوا دیں، یہ تو اللہ کی توفیق دینے کے اوپر ہے نا۔ لیکن اللہ سے کاروبار کر لیں، پھر دیکھیں کتنی آسانیاں پیدا۔ آپ میری بات پہ یقین کریں، میں وہ باتیں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتاتی ہوں جو میں نے خود کی ہیں، میں ہوائی باتیں آپ کو نہیں بتاتی۔ اللہ جنت الفردوس میں بلند سے بلند درجات دے۔ ہمارے قاری صاحب اللہ کے پاس چلے گئے، قاری احمد دین، ابھی ان کا بیٹا اور بیوی میرا خیال ان کے ادھر بیٹھتے ہیں جہاں پہ وہ یتیم خانہ، انہوں نے بچوں کے قرآن پڑھنے کے لیے غریب لوگوں کا یا جو لاوارث ہیں، یتیم ہیں، ان کے لیے بنایا ہوا ہے، اور وہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، بہت نیک خاندان ہے، بہت شریف خاندان۔ قاری احمد دین لاہور میں، یہ انہوں نے بتایا تھا، جتنی دفعہ ہم نے پڑھا اللہ نے ہمارے پورے خاندان کو ہم نے دیا، پھر پورے رشتہ داروں کو بتایا، ملنے والوں کو بتایا، ہر ایک کو فائدہ ہو۔ اور یہ جو پہلے آخری 2 سبق میں نے بتائے یہ ہمارے حافظ نظر کے دیوں میں ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں بلند درجہ عطا کرے۔ اور انہوں نے دیے تھے، اور مجھے یوں سمجھ آتا ہے کہ ہم جاب کرتے کرتے ایک دم پتہ نہیں کتنے 1000 ڈگری کا ٹرن تھا کہ ہم نے پھر جاب خود ہی چھوڑی تھی، بڑی اچھی جاب پہ تھے، اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ پھر چھوڑ کے
اپنے کام شروع کیے، میاں نے الگ اپنا، میں نے الگ اپنا۔ اللہ پاک کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اللہ سب کو دے، خوش رکھیں، آباد رکھے، دعائیں قبول کرے۔ میری دعاؤں میں ہیں آپ سب لوگ، بس اپنی دعاؤں میں بھی مجھے، میرے والدین کو، میرے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ دین و دنیا آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے، اور اللہ ہمارے پاکستان کو اپنے خاص پناہ میں رکھے، اور میرے نبی کی ساری امت کو۔ اور آج 7 سپٹمبر ہے، یوم فضائیہ ہے۔ کل 6 سپٹمبر تھا، تو میرا میاں اور ایک بیٹا بڑا تو آرمی سے تھے، چھوٹا ایئر فورس میں سے، تو مجھے تو دونوں ہی دن بہت ہی پیارے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو شہید ہو گئے، اللہ ان کے خاندان والوں کو بہت صبر دے، اور ان کے درجات تو بلند ہو ہی گئے جو شہید ہو گئے، اور جن کے خیر و عافیت سے رب العزت نے بچا دیے، اللہ ان کے نصیبوں میں کرے اور ان کو عمر خضر عطا فرمائے۔ اللہ ہر گھر کی خیر ہو، اللہ دین و دنیا کی خوشیاں اور خوشحالیاں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین الہی ثم آمین۔ تو مجھے اجازت دیجیے، یہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے بتانا بھی ہے کہ ہم نے پڑھا ہے، جس طرح کے لوگ بتاتے ہیں، لیکن وہ ادھر کمنٹس میں کم بتاتے ہیں، واٹس ایپ پہ زیادہ بتاتے ہیں، پھر تو کالیں بھی بے شمار آتی ہیں پورے دن میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر کوئی سیٹسفائیڈ ہے، دعا بھی دیتا ہے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ اللہ، آج ایک بچی کا معصومانہ سوال تھا کہ آنٹی کوئی میں بڑی کنفیوز ہوں، یا وہابو آپ نے بتایا تھا، میں پڑھ رہی ہوں بہت، لیکن میں آپ نے یا وہابو بتایا، کوئی یا وہابو کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا جو ذرا اردو ٹائپ بولتے ہیں وہ یا وہابو کہتے ہیں، جو ملی جلی پنجابی کی طرح اس طرح وہ یا وہابو کہتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، بے پناہ دینے والا۔ بس پڑھو جس طرح آپ کا دل چاہتا ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، بلا وجہ رکاوٹ ڈالنا روکنا گناہ ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ مقبول فرمائے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ تو میرے لیے بھی آپ ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ رحم کرے، کرم کرے، گناہ بخش دے۔ خدا حافظ۔